सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। हुसैन की सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की, और बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ निज़ामी साहब ख्यालात मुक़द्दसा का इजहार फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदर। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीबा कुल्लि साइल, वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंद मोहब्बत से पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दुरूद व सलाम तो बावज़ बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मोहतशम मासूम आमना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गहर बार में उनकी हुज़ूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों का खैराज पेश करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत आली वकार करोड़ों इज़्ज़तों के लायक हस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर सैयदी व सनदी मुशफ़िक़ी व मोहसनी ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा नवीद हुसैन ज़ीदा शरफ़ुहु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया करम हम सब के सरों पर सलामत रखे। ये वो अज़ीम लोग हैं जिनके बारे में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया था कि ये अल्लाह वाले तुझसे भी ज़्यादा तुझसे प्यार करते हैं। ये अल्लाह वाले तुझसे भी ज़्यादा तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए कि तेरा नफ्स तो तुझे गुनाहों की तरफ बुलाता है, मगर ये अल्लाह वाले तुझे अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक और जगह पर फरमाते हैं, कहा कि वो दोस्त जो तेरे दिल में तो दाखिल हो जाता हो मगर तेरे बातनी नूर में वो इजाफ़ा ना करता हो, दोस्ती तो लगाता हो, बड़े प्यार और मोहब्बतों के दावे तो करता हो, मगर उसकी दोस्ती तेरे बातनी नूर के इजाफ़े का सबब न बनती हो, कि ऐसे शख्स को कभी भी अपने दिल के दरवाज़े की कुंजी ना देना, इसलिए कि ये तेरे दिल को अंधेर नगरी के अंदर लेकर जाएगा। कहा दिल उसके हाथों में देना, दिल के दरवाज़े की कुंजी उसको देना जो तेरे बातिन को इतना सुथरा कर दे कि तेरे दिल को रब की मोहब्बत के अंदर गुम कर दे। ये ऐसी महाफिल जो बिलखसूस की वला हज़रत साहब की सदारत में जगह जगह पर सजती हैं, इनका टाइटल और इनका उन्वान महफ़िल ज़िक्र व फ़िक्र होता है। ज़िक्र अल्लाह वालों ने आपको दिया हुआ है, ये अल्लाह वाले आपको फ़िक्र क्या देते हैं
میں پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک سارے سنگیوں کی توجہ چاہوں گا، اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات بھی ہے کہ قبلہ حضرت صاحب میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو پسند فرما لیتے ہیں، دعا فرما دیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں۔ تو جو ان کی فکر ہے بس وہی فکر آپ تک پہنچانی ہے اور ان کی نظر عنایت سے پہنچانی ہے۔ بالکل سادہ سی تربیتی باتیں ہیں، کوئی نہ تو میں کان پہ ہاتھ رکھ کے شعر پڑھتا ہوں، نہ مجھے وہ اس طرح سے پڑھنے آتے ہیں، سادہ سادہ باتیں ہیں۔ امید ہے کہ قبلہ حضرت صاحب کے دامن کرم کے صدقہ سے آپ میری چند گزارشات کو توجہ سے سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج یہ قبلہ حضرت صاحب اس نسل نو کی تربیت کے لیے اپنے گھر بار اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ گلی گلی جا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ خاندانوں کے خاندانوں کی تربیت فرماتے ہیں، والدین کی تربیت کرتے ہیں، اور یقیناً میرے خیال کے مطابق یہاں پر مائیں بھی جلوہ فراز ہوں گی، مرد حضرات بھی تشریف فرما ہیں، بچے بھی ہیں، ہر عمر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ سب کی تربیت کے لیے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اولاد کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی لیے والدین کو مربی بھی کہا جاتا ہے۔ مربی کسے کہتے ہیں کہ جو درجہ بدرجہ کسی شے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اسے مربی کہا جاتا ہے، اسی لیے والدین کو مربی کہا جاتا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ جو اولاد ان کے لیے توشہ آخرت بنے، اور پھر اگر وہ تربیت ایسے اللہ والوں کی سنگت سے اپنی سنگت جوڑ کر ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اور ہمارے اسلاف وہ ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبتوں کو جوڑ کر انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ پھر ان کی اولاد زمانے کی امام بنی۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت گنج شکر حضرت بابا فرید الدین مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرشد گرامی جن کا اسم گرامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ کے نام کا ایک حصہ کاکی یہ آپ کا لقب ہے۔ ہندی زبان میں یہ روٹی کو کہا جاتا ہے۔ یہ لقب آپ کا کیسے پڑا؟ ماں چونکہ اللہ کی ولیہ تھی، اب فقیر کیسے، اللہ والے کیسے اپنی رعایا کی، اپنی اولاد کی اور اپنے سنگیان طریقت کی تربیت کرتے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ کے یہ شہزادے مدرسہ کے اندر پڑھتے تھے، تو ماں نے سوچا کیوں نہ میں اس کے دل کے اندر اپنے رب کی محبت کو پیدا کروں۔ سبحان اللہ۔ بیٹے جب دوپہر کے وقت حضرت خواجہ قطب الدین پڑھ کر مدرسہ سے واپس آتے، بھوک لگی ہوتی، اماں مجھے روٹی چاہیے، کہا اس رب سے روٹی مانگو جو ہمیں بھی دیتا ہے وہ تجھے بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب عرض کی کہ وہ روٹی کیسے اس سے مانگوں، کیسے دے گا؟ کبھی یہاں پر مصلی بچھاؤ، دو گانا ادا کرو، پھر دعا مانگنا، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے روٹی دے دے، وہ رب تجھے روٹی دے دے گا۔ اب والدہ ماجدہ کیا کرتی؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی مصلی پہ کھڑے ہوتے، والدہ ماجدہ جلدی سے روٹی بنا کر کمرے کے اندر کسی جگہ پر چھپا کر رکھ دیتی۔ جب دوگانا مکمل ہوا، قطب الدین نے پوچھا کہ اماں میں نے رب سے روٹی مانگ لی، اب رب کہاں پر روٹی دے گا؟ کہا جاؤ فلاں کمرے میں دیکھو رب نے بھیج دی ہوگی۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہاں پر گئے، روٹی موجود تھی، اللہ کا شکر ادا کیا، اماں رب کتنا اچھا ہے مجھے روٹی دیتا ہے۔ کہا وہ تجھے کیا مجھے کیا، وہ تو کل کائنات کو دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ سب کو دینے والا ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں اور ساری کائنات اسی کے خزانوں پہ پل رہی ہے۔ اب یہ انداز اپنایا بیٹے کے دل کے اندر رب کی محبت کو پیدا کرنے کا۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ والدہ ماجدہ کہیں عزیز رشتہ داروں کے ہاں گئی ہوئی تھیں، اور اتفاق سے اس دن ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ بیٹے کے لیے روٹی بنا کے رکھ جانی ہے۔ دوپہر کا وقت ہوا، ماں کو یاد آیا کہ قطب الدین آیا ہوگا، اور اگر آج اس کو روٹی نہ ملی تو میری تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا کہ جو میں کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دل کے اندر رب کی محبت پیدا ہو جائے۔
خیر جلدی سے وہاں سے نکلیں، جب گھر پہنچیں کیا دیکھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سوئے ہوئے ہیں۔ تو جلدی سے کھانا بنایا، پھر جا کر قطب الدین کو جگایا، کہا بیٹے اٹھو نا، کھانا کھا لو۔ کہا اماں میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ کہا تمہیں کھانا کہاں سے ملا؟ کہا وہی اماں جو آپ نے طریقہ بتایا تھا اسی طرح سے میں آیا، 2 گانا ادا کیا، پھر رب سے میں نے روٹی مانگی، مالک آج بھوک بھی بڑی ہے، میری اماں بھی گھر نہیں ہے، مالک کرم فرما دے مجھے روٹی دے دے۔ کہا میں جہاں پر پہلے روٹی مجھے ملتی تھی وہاں گیا، وہاں پر روٹی موجود تھی، لیکن اماں ایک بات بتاؤں، جو مزہ آج کی روٹی میں تھا نا وہ پہلے کسی بھی روٹی میں نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ہے ان اللہ والوں کی تربیت کا انداز۔ اس انداز کے ساتھ یہ مخلوق خدا کے دلوں کے اندر رب کی محبت، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو موجزن کرنے کے لیے یہ اپنا ایک انداز جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج اپنی نسل نو کی اچھی تربیت کر کے جائیں، اور اگر یہ آپ نے کر لیا تو یقیناً آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں۔ اور اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، آپ ان کو عالی شان کوٹھی بنگلہ بھی بنا کر دے دیں، آپ ان کو بڑی سے بڑی کسی یونیورسٹی، حتیٰ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس کو کوئی ڈگری لے کر بھی دے دیں، آپ ان کے لیے کروڑوں کا بینک بیلنس بھی چھوڑ کر جائیں، مگر اچھی تربیت ان کی نہیں کی ہے، آپ نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی ہے، آپ کی اولاد بے شک کسی چوک چوراہے کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے جوتے پالش کرتی ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کے سکندر ہیں کہ جن کی اچھی تربیت ہو جائے اور جن کے دلوں کے اندر رب کے محبوب اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جو محبتیں اور نسبتیں ہیں، ان کا ادب اور ان کا پیار جو ہے وہ جس کو نصیب ہو جائے اور جس کی اچھی تربیت ہو جائے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، بچپن سے ہی اپنی اولاد کو اس راہ کا مسافر بنائیے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں جو چیز انسان بچپن میں سیکھتا ہے وہ زندگی بھر بندہ نہیں بھولتا۔ ہمارے کئی احباب ابھی کئی آن لائن جو ہے وہ اس محفل میں موجود ہیں جو باہر کے مغربی ممالک میں رہتے ہیں، یقیناً وہ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باہر مغربی ممالک کے اندر جاتے ہیں، بہت جلد وہ شراب پینا بھی شروع کر دیتے ہیں، بہت جلد بعض اوقات وہ خنزیر کا گوشت کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں، بہت جلد وہ بدکاری کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کہلواتے مسلمان ہی ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہونا، یہ ایمان کی گھٹی ماں نے بچپن میں دی تھی، یہ اسلام کی محبت ماں نے باپ نے دل کے اندر بچپن میں ڈال دی تھی۔ وہ جو چیز بچپن میں سیکھی تھی وہ اس حد تک غافل ہونے کے باوجود بھی وہ بندہ اس ٹائٹل کو پیچھے نہیں چھوڑتا، لیکن جو اس نے بعد میں سیکھا بہت جلد ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ امریکہ گئے، انہوں نے بتایا کہ میں وہاں امریکہ میں گیا تو وہاں پر میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میاں تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام منہ ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ منہ کیا نام ہوا، یہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ تو اس کو دیکھ کر میں پہچان گیا کہ یہ پاکستانی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے تو پاکستان میں ایسا کسی کا نام نہیں سنا، تو یہ تمہارا نام منہ کیسے پڑ گیا؟ تو اس نے کہا کہ دراصل بچپن میں میری ماں نے میرا نام محمد رکھا تھا، لیکن میں یہاں پر آیا، میری غلط دوستیاں ہو گئی، ان غلط دوستیوں کی وجہ سے میں شرابی بن گیا، اب میں عادی شرابی ہو گیا، شراب خانوں کے اندر جاتا ہوں، تو باوجود اس کے کہ میں شرابی ہوں پر اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ یہاں شراب خانے میں کوئی مجھ سے پوچھے تیرا نام کیا ہے، میں اس کو بتاتا پھروں میرا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیں یہ وہ چیز تھی جو بچپن کے اندر ماں نے سکھائی تھی، وہ اتنا غافل ہونے کے باوجود پھر بھی اس نام محمد کا اتنے تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ بچپن کے اندر اپنی اولاد کو کوئی اچھی بات، کوئی اچھی تربیت اور بالخصوص ایسی محافل کے اندر لا کر اگر ان اللہ والوں کی صحبت میں بٹھا کر رب اور رب کے محبوب کی محبت، کبھی آل رسول کی محبت، کہیں اصحاب رسول کی محبت اگر آپ سکھا دیں گے، خدا کی قسم آپ کی اولاد آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے گی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، میں جو عرض کر رہا تھا کہ بچپن کے اندر جو باتیں سکھائی جاتی ہیں اور پھر اللہ والوں کا ایک اپنا انداز۔ آج ہر شخص کو بڑا شوق ہے لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میں برادری کا سب سے بڑا ہوں،
میں جی اس مارکیٹ کا سب سے بڑا دکاندار ہوں، میرا جو ہے وہ فلاں تعارف جو ہے وہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا صوفی ہوں. یہ بڑا پن جو ہے، یہ بڑا بننے کا شوق آج کل اللہ معاف فرمائے یہ بھوت بڑے بڑے سروں کے اوپر سوار ہے، لیکن یہ وہ بھوت ہے جو سروں کو اتار کے پھینک دیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اونچا وہی ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ میں جھک کے رہتا ہے، سبحان اللہ. اور رب کی بارگاہ میں جو سر اٹھایا جاتا ہے وہ شیطان کی طرح اس کا سر کچل دیا جاتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھو. جو لذت اور لطف جھکنے میں ہے، خدا کی قسم وہ کھڑے ہونے میں نہیں ہے، سبحان اللہ. وہ بڑا ہونے میں نہیں ہے جو چھوٹا ہونے میں ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ایک اللہ والے تھے، ان کے گھر میں کوئی عالم دین تھے. وہ گئے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ اللہ والے کیسے تربیت کرتے ہیں. وہ بزرگ گھر میں موجود نہیں تھے، تو ان کے صاحبزادہ صاحب تھے. اللہ والوں کو جب پیغام ملا تو کہا کہ میں شام تک پہنچ جاؤں گا. بیٹے کو حکم فرمایا کہ جب تک میں نہیں آتا حضرت صاحب کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، کھانا وغیرہ کھلانا، چائے پلانا. اب وہ حضرت صاحب کے سامنے کھانا رکھا گیا، چائے پلائی گئی، مگر وہ خاموش طبع ہے. اللہ کرے بولنے کے بجائے خاموش رہنا ہم سیکھ جائیں. یہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میرا چپ رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضرت کوئی مجھے نصیحت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے میری خاموشی فائدہ نہیں پہنچاتی، میرا بولنا بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ خاص مقام خاص لوگوں کا ہوتا ہے. تو وہ خاموش طبع شہزادے کھڑے ہیں. تو حضرت صاحب نے پوچھا کہ میاں کیا تم بڑے ہو گھر میں؟ اب ان اللہ والوں کے تربیت کا انداز دیکھیں. جن کی کسی اللہ والے نے تربیت کی تھی، وہ بچہ شرماتے ہوئے بولنے لگا حضرت سچ یہ ہے بڑا تو اللہ ہے، ہاں اپنے بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے. کیا انداز ہے، سمجھنے والے اس کو سمجھ کر اس سے بڑا لطف لے سکتے ہیں. کہا سچ تو یہ ہے کہ بڑا اللہ ہی ہے، مگر اپنے بہن بھائیوں میں عمر میری زیادہ ہے. تو کیا انداز جو ہے وہ قبلہ حضرت صاحب نے اولاد کا کیا. اور یہ جو آپ حضرات بیٹھے ہیں، خدا کی قسم قبلہ صاحبزادہ حبیب احمد نقشبندی صاحب، میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ قبلہ حضرت صاحب جتنا اپنے شہزادے حضرت حبیب سے پیار کرتے ہوں گے نا، اس سے کئی گنا زیادہ آپ سب سے پیار کرتے سبحان ہوں گے. اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ ان کی ساری اولاد، یہ جو روحانی اولاد ہے، ان کو ساری اولاد پیاری ہے. تو لہٰذا ان اللہ والوں کا انداز جو اپنی اولاد کی تربیت کا ہوتا ہے وہ اسی انداز سے ہوتا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آج کا یہ دور جو چل رہا ہے فتنوں کا دور ہے، اور یہ قیامت کے قرب کا زمانہ ہے. اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کیا. آج کہیں پر دیکھیں، کہیں پر بدعقیدگی کا فتنہ ہے، کہیں پر بد عملی کا فتنہ ہے. آج کتنے کتنے لوگ روپ اپنا کر آج لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بعض اوقات ہمارے ناہنجار کم عقل لوگ بھی ہر ایرے غیرے کی بات سن کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، کوئی وہ طبقہ ہے جو بڑی بڑی محبتوں کے کسی ہستی کے ساتھ دعوے کرتے ہیں، اور ہمارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان سے بڑا سچا پیار کرتے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ دل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ تمہاری وابستگی ہو گئی، کس منہ سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لوگے؟ کس منہ کے ساتھ کیسے ان کے سامنے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لوگے؟ اور کوئی وہ طبقہ ہے جو اہل بیت طہار کا دشمن ہے،
اور ہم ان کے ساتھ اپنی محبتوں کی رسیاں اور پینگیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کس منہ سے پھر ہم اپنی ان محافل کے اندر اپنے بچوں کو یہ پڑھنا سکھائیں گے کہ میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں؟ پھر یہ کیسے پڑھیں گے؟ اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں اور شیخین سے پیار کرنا چاہتے ہیں، پھر آؤ ان جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں ان سے عقیدت بھی رکھیں، جو ان کا عقیدہ ہے، ان کے بڑوں کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کے اوپر قائم رہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے عقیدہ ہے پھر عقیدت ہے، اور جس کا عقیدہ درست نہیں ہے ہمیں اس سے ہرگز عقیدت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے دامن سے ٹوٹیں گے تو پھر گمراہیوں کے اندر جا کر پڑیں گے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میاں جہاں سے بھی اچھی بات ملے وہاں سے لے لو، تو رب ذوالجلال نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر تو بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی، جہاں سے بھی اچھی بات ملے اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ نہ، رب ذوالجلال نے آگے فرمایا صرف اتنا نہ مجھ سے سوال کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ ساتھ یہ بھی کہو صراط الذین انعمت علیہم، مالک مجھے اس رستے کا مسافر بنا جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا رستہ ہے۔ اور وہ رستہ کون سا رستہ ہے؟ وہ رستہ اہل سنت و جماعت کا ہے، سبحان اللہ۔ وہ رستہ اہل سنت کا ہے۔ سنی جئیں، سنی مریں، سنی بن کر اس دنیا سے جائیں۔ خدا کی قسم اہل سنت کے عقیدے کے اوپر یہ ہستی جلوہ فراز ہیں، اس عقیدے کے اوپر گامزن حضرت خواجہ منیر حسین صاحب ہیں، اسی عقیدے کے اوپر گامزن جو ہستی تھی وہ خواجہ معصوم ہیں، حضرت خواجہ نواب الدین ہیں، اور حضرت خواجہ نواب الدین سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق۔ تو نور والوں کے دامن سے جڑ کر رہیں گے تو قبر نور و نلا نور ہوگی، نور والوں کے ساتھ جڑ کر رہیں گے سینہ نور و نلا نور ہوگا، اور اگر اندھیر نگریوں میں جا کر کچھ ڈھونڈنا چاہیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ کوئی کنگال شخص تھا، اس کے گھر میں رات کے وقت کوئی چور آ گیا تو اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا چور، کبھی ادھر الماری آگے سے ہاتھ مارتا ہے مٹی اڑتی ہے، وہ کنگال شخص پوچھنے لگا چور سے کہ میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا مال ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو لطف لیجئے گا بات کو سمجھ کر، اس نے کہا کہ اس گھر سے کسی کو کبھی دن کے وقت کچھ نہیں ملا تو رات کے اندھیرے میں ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا یہاں پر دن کے وقت بھی خالی ہے سب کچھ، اس گھر میں سوائے مٹی کے کچھ نہیں ہے، تو رات کے اندھیرے میں یہاں پر ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ خدا کی قسم جن اللہ والوں کے ساتھ ہمارا دامن وابستہ ہے، جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، خدا کی قسم ان کے سینے بھی روشن ہیں، اور ان کی محبت لے کر، ان کا عقیدہ لے کر جب قبر میں جائیں گے رب ذوالجلال کے کرم سے ہماری قبریں بھی نور نلا نور ہوں گی، اور حشر والے دن بھی یہ عالم ہوگا۔ وہ سید نصیر علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پر اجالے ہوں گے۔ یارو جن کا اس دنیا میں چہرہ اتنا خوبصورت ہے، حشر والے دن کیا عالم ہوگا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پر اجالے ہوں گے، ارے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستگی اختیار کیجئے۔ وہ حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوب جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ سے ایک دن کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی کہ یہ مولوی ذرا بد عقیدہ ہے، تو حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سردار احمد رہتا گول چوک میں ہے، سردار احمد بیٹھا گول چوک میں ہے مگر عقیدہ گول مول نہیں ہے۔ کہ عقیدہ میرا صاف ستھرا ہے، اور وہ عقیدہ وہی ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ میں انعام یافتہ بندوں کے رستے کے اوپر اور ان کے نقش قدم کے اوپر چل رہا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، آئیے آج کی اس محفل پاک کے اندر آپ کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو کبھی بھی جو ہے وہ ڈگمگانے نہ دیجیے گا۔
ہمیشہ درست عقیدے کے اوپر قائم رہیے گا۔ اور آج جتنے بھی فتنے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بد عقیدگی کے پھیل رہے ہیں، ان سارے فتنوں کو ایک سائڈ پر کر دیں۔ جن کے پاس اتنا سونا پیر ہو، اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جن کے پاس اتنا سونا پیر ہو، اس کو کالے یا گنجوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے، رب نے اتنا سونا پیر دیا ہے جو یہاں سے ہمارا ہاتھ پکڑ کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی نسبت سے جناب سیدنا نبیوں کے امام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ خوبصورت رقصہ اور یہ خوبصورت وہ نقش قدم ہے جس کے اوپر چلنے سے ہمیں دونوں جہانوں کی بلائیاں ملیں گی۔ ایک تو یہ تھا کہ آج کے اس دور میں جو عقیدے کے فتنے پھیل رہے ہیں، اس فتنے سے بچیں۔ اور دوسری طرف آج سوشل میڈیا کے اوپر جس قدر بے حیائی، جس قدر فحاشی، جس قدر عریانی، کیا کیا کچھ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہیں ہو رہا۔ آج ہماری نوجوان نسلوں کی ذہن پاکیزہ نہیں رہے۔ یہ تو کرم ہے ان کا جو آتے ہیں اور ان دلوں کو طہارت بخشنے کے لیے ذکر خدا کرواتے ہیں، کہیں پر نعت مصطفیٰ پڑھاتے ہیں، کہیں پر اپنے دیدار سے اور اپنی آنکھوں کے فیضان تقسیم کر کے دلوں کو طہارت بخشتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے آج ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، آج یہ سوشل میڈیا نے کس قدر ہماری نوجوان نسلوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ان کے ذہنوں کو گردآلود کر دیا۔ جس کے اندر حیا نہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تو بے حیا ہو جائے، جا پھر جو تیرا جی میں آتا تو کرتا پھر، اس لیے کہ حیا، بے حیا شخص کا نہ دنیا کے اندر کوئی ٹھکانہ ہے اور آخرت میں بھی سوائے جہنم کے اس کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ حیا کی دولت، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ یہ حیا انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ بغداد مقدس جس کو عروس البلاد کہا جاتا تھا، ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، وہاں پر طلباء دین مبین پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نیا بچہ داخل ہوا جس کو ابھی کوئی 3-4 دن ہوئے تھے۔ گرمی کا موسم ہوتا تھا تو استاد صاحب دوپہر کے وقت بچوں کو، طلباء کو چھٹی دیتے کہ جاؤ، قریبی کوئی نہر بہتی تھی، کہا جاؤ نہر کے اندر جا کر نہا لو۔ اب طلباء کی دنیا بڑی ایک عجیب سی دنیا ہوتی ہے اور اپنی ایک ان کی نرالی دنیا ہوتی ہے۔ وہ بچے کیا کرتے، جاتے نہر کے کنارے، چونکہ غربت کا زمانہ تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ آسائشیں نہیں ہوتی تھیں، بہت زیادہ لباس نہیں ہوتے تھے، تو اکثر بچوں کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا۔ تو وہ کیا کرتے، لباس مکمل اتارتے اور جا کر نہر کے اندر چھلانگ لگا کر نہانا شروع کر دیتے۔ اب تیسرا چوتھا دن وہ ایک چھوٹے سے بچے کو ہوا جو آیا تھا، اس کو بھی استاد صاحب نے کہا کہ تم بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ نہاؤ۔ اب وہ جب گیا تو باقی طلباء نے اسی طرح سے حسب معمول چھلانگ لگائی۔ اب اس نے جب بچوں کو برہنہ حالت میں دیکھا، اس نے حیا سے اپنی آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھ لیا۔ اب باقی بچے بلاتے ہیں کہ آ جاؤ یار نہا لو، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے رب سے حیا آتی ہے، میرا رب بھی حیا والا ہے، میرے نبی بھی حیا والے ہیں۔ ویسے اس بات پہ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ، استخارے کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کہا میرا رب بھی حیا والا، میرے نبی بھی حیا والے، اور مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ خیر بچہ اس نے رخ پھیرا، واپس مدرسہ کے اندر آ گیا اور آ کر سو گیا۔ سویا، خواب دیکھتا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، 4 روشن چہروں والی ہستیاں اس کی چارپائی کے گرد کھڑی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے روشن روشن چہروں کو دیکھا، جلدی سے اٹھا، عرض کی حضرت آپ کون، آپ کون، آپ کون؟ آگے سے تعارف کیا ملا، کہا میرا نام ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، میرا نام عمر فاروق ہے، اللہ، میرا نام عثمان غنی ہے، میرا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضرت مجھ پہ اتنا کرم، آپ تشریف لے آئے؟ کہا ہم اکیلے نہیں، وہ سامنے دیکھو، وہ نوری نوری چہرے والے، سبحان اللہ، وہ نوری نوری زلفوں اللہ، والے جو ہستی جلوہ فراز ہیں، نبیوں کے امام بھی تشریف لائے ہیں، اور آج ہم تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس بچے کو لے کر جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اب آقا کریم علیہ السلام کا کرم دیکھیے۔ سرکار علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا
لبوں کو چوما، ماتھے کو چوما۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار فرمانے لگے اے بیٹا ذرا کہو نا وہی جملہ، میرا رب بھی حیا والا سبحان ہے، میرے اللہ۔ نبی بھی حیا والا سبحان اللہ۔ ہے، اور مجھے انہی سے حیا آتی ہے۔ اب وہ بچہ یہ جملے دہراتا جاتا ہے، حضور کرم فرماتے ہیں، یوں ہی سینے سے لگاتے ہیں، سبحان کبھی لموں کو چومتے ہیں، کبھی ماتھے کو چومتے ہیں۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حیا والوں کو کیا ملتا ہے؟ آج چند دنیا کے ٹکے کمانے کے لیے لوگ کس قدر بے حیائی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کے لیے کیا سے کیا گل ہماری قوم نہیں کھلا رہی۔ آج ہماری نوجوان نسلیں کس قدر تباہ و برباد ہو گئیں، ان کے عمل برباد ہو گئے، ایمان برباد ہو گئے، کس لیے؟ دنیا کے چار ٹکوں کے لیے۔ خدا کی قسم جو حیا والوں کو دولت ملتی ہے، ساری دنیا کی دولت جمع کر کے بھی وہ دولت، وہ نعمت نہیں خرید سکتے جو حیا والے اس بچے کو نبیوں کے امام نے عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ نعمت کیا کی؟ فرمایا اپنے منہ کو کھولو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا، کہا اے بچے جاؤ، رب تجھے میری حدیث کا حافظ اور اس کا عالم بنائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس نے خواب دیکھا۔ اب جب ظہر کے وقت کلاس دوبارہ لگی، ابھی یہ وہ بچہ تھا جو 3-4 دن پہلے آیا تھا، یہ تو ابھی ابتدائی سبق پر تھا۔ اب وہ استاد صاحب شیخ الحدیث ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ وہ جب حدیث پڑھاتے ہیں، اس کی جو روایت، جو راویوں کی وہ ایک پوری سند ہوتی ہے، جب وہ پڑھتے ہیں، جب حدیث کے الفاظ دہراتے ہیں، یہ بچہ بولتا ہے استاد صاحب بے ادبی معاف، یہاں پر یہ راوی نہیں، یہاں پر تو یہ راوی آتا ہے، اس جگہ پر حدیث کے الفاظ میں یہ لفظ نہیں بلکہ یہ لفظ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد صاحب تو تھر تھر کانپنے لگے، پاؤں تلے سے جیسے زمین نکلی کہ یہ بچہ کل تک ابھی اس کو اپنا سبق یاد نہیں ہوتا، کہاں پر یہ آخری کلاسوں کی دورہ حدیث کی کلاس، اور کہاں پر یہ سند حدیث کے اوپر جیرا کر رہا ہے، اور جو بات کر رہا ہے درست یہ کہہ رہا ہے، غلطی پر میں ہوں۔ استاد صاحب نے بچوں کو چھٹی کروا دی، کہا جاؤ بچوں تم چلے جاؤ۔ اس بچے کو پاس بلایا ہے، کہا تجھے رب کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے صحیح صحیح بتاؤ یہ اتنا کچھ تجھے کہاں سے ملا ہے؟ پھر اس نے وہ ساری بات سنائی۔ کاش کہ میرے بھائیوں کے دلوں کے اوپر یہ بات نقش ہو جائے۔ اس بچے نے کہا، وہ سارا واقعہ جو اس نے سنایا وہ استاد صاحب کے سامنے اس نے پیش کیا۔ استاد صاحب فرمانے لگے اے بچے، اب میرا جی چاہتا ہے تو یہاں مسند تدریس پر بیٹھ، پہلے میں تیرے پاس بیٹھ کر پڑھوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون سی حدیث کی کیا سند ہے اور کس حدیث کی کیا حیثیت ہے۔ جانتے ہیں اس بچے کا کیا نام تھا؟ بڑا ہو کر وہ کون تھا؟ جب وہ بچہ بڑا ہوا، دنیا آج اس کو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ان کا حیا، یہ تھی ان کی آنکھوں کی پاکیزگی، یہ تھی ان کے خیالات کی پاکیزگی، جنہوں نے کہاں سے کہاں تک اس کو زمانے کا امام بنا دیا کہ ان کے ماننے والوں میں، ان کے مقلدین میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں بھی موجود ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ان اللہ والوں کی ان محافل اور ان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پاس آنے والے اپنے ان بچوں کو جو ہماری روحانی اولاد ہے، ان کے عقیدے کی درستگی بھی کریں، ان کے عمل کی بھی درستگی کریں۔ اللہ ہم سب کو تمام تر فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا ہوتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوئے تا حسن لوکی دور ہوئے تا رون۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف نظامی صاحب خیالات مقدسہ کا اظہار فرما رہے تھے۔